गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सिलसिला इल्म दीन के फूलों से मुज़य्यन हुआ करता है और हम इसके अंदर शरीयत के अहकाम सीखने की कोशिश करते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जिस मौजू पर कलाम करेंगे वो है इक़्तिदा, यानी मुक़्तदी जब इमाम के साथ नमाज में शामिल होता है तो कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि उसमें उसको कन्फ्यूजन होती है। बाज़ औक़ात वो फ़ैसला नहीं कर पाता कि मैंने अब करना क्या है, तो बस जो उसकी समझ में आता है वो कर लेता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ इसी तरह के सवालात हैं आज जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप सिलसिले के आखिर तक शामिल रहेंगे तो अहम मालूमात आपको मिलेगी जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप सिलसिला देखिए, अहम मदनी पुल तहरीर कीजिए। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत कि सरकार मदीना राहत कल्बुसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म दीन की अहमियत से मुताल्लिक एक रिवायत, कोई छोटा सा वाक़या हम पेश भी करते हैं ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन के कुलूब में, दिलों में इल्म दीन की अहमियत मज़ीद उजागर हो। कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक आलिम के लिए इस्तिग़फ़ार करती है, यानी उसकी मग़फ़रत की दुआ करती। तो आप इससे इल्म दीन की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। इंसान तो हम सब इंसानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन इंसानों में मुसलमान होना बाइस शरफ़ है। अल्लाह ताला की रहमत है कि हम मुसलमान हैं। फिर मुसलमानों में जो आलिम है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके लिए ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक मग़फ़रत की दुआ कर रही। कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला हम सबको आलिम बाअमल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिलसिले में हमारे साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। हम सिलसिले में इनको मरहबा कहते हैं, इनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म उमर में और अमल में बरकत अता फ़रमाए। आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ूर क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से कि जब एक मुक़्तदी जमात के अंदर शरीक होता है, नमाज के अंदर वो आता है। अब ये देखा भी गया है कि इमाम साहब जो है वो रुकू के अंदर चले गए। अब ये वज़ू खाने से इसने दौड़ लगाई कि मुझे उस रकत को पकड़ना है। तो वो क्या रास्ता इख्तियार करे, क्या तदबीर इख्तियार करे कि उसको वो रकत मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़अतन जो आपने सूरत बताई है ऐसा ही होता है, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। यानी वो वज़ू खाने से दौड़ लगा दे। सही। नमाज के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब आप नमाज के लिए जाएँ तो इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ जाएँ। ठीक। कहीं ऐसा ना हो कि वो पहली रकत आपको पानी है, आप दौड़ते हुए जाएं, स्लिप हो जाएं, गिर जाएं, वो पूरी नमाज ही आपकी निकल जाए। ठीक है। तो इसलिए इस्लाम ने हमें ये इरशाद फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ जाएं। ठीक है। अब जो शरई मसला है, उमूमी तौर पर ऐसा होता भी है कि इमाम को रुकू में पाया, अब ये जल्दी चाहता है कि ये वाली रकत मुझे मिल जाए। अब यहाँ इसकी चंद सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि इसको मालूम है, इसने इमाम को रुकू में पाया, इसको मालूम है कि मैं खड़ा होकर तकबीर तहरीमा कहूँगा, हाथ बांधूंगा और हाथ बांधकर मैं सना पढ़ लूँगा। इमाम इतनी देर रुकू में ही रहेगा। जैसे मिसाल ले लें आप, उमूमी तौर पर फजर की नमाज की पहली रकत में उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि
رکوع ذرا امام تھوڑا لمبا کرتا ہے، صحیح ہے، تو لوگ سنتیں وغیرہ پڑھ کے شامل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اب اگر اس کو معلوم ہے، یہ امام کی ویسی عادت معلوم ہے کہ امام لمبا رکوع کرتا ہے، تو یہ کھڑا ہو، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، ہاتھ باندھے، ثنا پڑھے اور ثنا پڑھ کے شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ صورت بہت نادر ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یہ چاہیے کہ عمومی طور پر جو صورت ہوتی ہے وہی صورت اختیار کرے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں پہنچوں گا، ثنا پڑھنے لگوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اب یہ جائے بالکل سیدھا کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہے۔ اب یہ ہاتھ نہیں باندھے گا، کیونکہ ہاتھ اس جگہ پر باندھنا ہے جہاں کچھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے اس کو قیام میں، تو اب یہ ہاتھ نہیں باندھے گا، بالکل سیدھا کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے گا۔ یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی جو فرض ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے گا۔ صحیح، یہ ہے اس کا صحیح طریقہ۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے سیدھے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، اور تکبیر جو انتقال ہے، رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، وہ اس نے نہ کہی۔ تکبیر تحریمہ بالکل سیدھا کھڑا ہو کے کہی اور پھر رکوع میں چلا گیا، یوں بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہ جو تکبیرت انتقالیہ ہے، رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، وہ اس کی چھوٹ جائے گی، یعنی سنت اس کی ترک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک یہاں پر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوتی۔ صحیح، وہ انداز یہ ہے کہ جلدی جلدی آیا، امام کو رکوع میں پایا، سیدھا کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ رکوع میں گیا۔ جب اللہ اکبر کی راہ تک پہنچا تو یہ اتنا جھک چکا تھا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکتے تھے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو اس نے تکبیر کہی ہے، یہ اس کی تکبیرات انتقالیہ والی تکبیر ہوگی، نہ کہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی۔ اب تکبیر تحریمہ اس نے نہیں کہی تو اس کی یعنی نماز کی اس کا ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ فرض چھوٹ گیا تو اس کی گیا۔ نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی، تو اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے۔ تو مدی چینل کے ناظرین، ہمیں ابھی مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی نماز کو، بالخصوص تکبیر اولیٰ جو پہلی رکعت ہے، اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وضو کے بعد جب جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو کھڑے ہو کر اطمینان سے اللہ اکبر کہہ دیں پوری، یعنی آپ بالکل قیام کی حالت میں ہی رہیں اور اللہ اکبر پورا ادا کر دیں قیام کی حالت میں، اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں، تو یوں آپ کو وہ رکعت مل جائے گی۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ اولاً تو کیونکہ علم دین نہیں ہے، علم دین کی کمی کی وجہ سے بعض کھڑے ہو کر نیت کر رہے ہوتے ہیں، اطمینان سے زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں، پھر اطمینان سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور یوں امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی وہ رکعت نکل جاتی ہے۔ تو طریقہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم قیام کی حالت میں مکمل تکبیر ادا کر لیں، اللہ اکبر پوری کہہ لیں، اور دوسری کہتے ہوئے ہم جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں، تو یوں امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو ہمیں رکعت مل جائے گی۔ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ صورت بھی ہوگی، رکعت ملنے کی جو صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ امام رکوع میں تھا، یہ بھی رکوع میں پہنچ گیا، اس کو رکعت مل گئی، جو طریقہ کار تھا وہی طریقہ اس نے اختیار کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جا رہا تھا اور امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ رہا تھا۔ اب یہ اس جگہ پر امام سے مل گیا کہ اگر امام بھی ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ بھی گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ بھی ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ بھی گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اگر اس مقام پر بھی یہ امام سے مل گیا تو اس کو رکوع مل گیا، رکوع مل گیا تو اس کو رکعت بھی مل جائے گی۔ اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ اندازہ واقعتاً ایک مشکل امر ہے، مشکل امر ہے، مگر جس کی نماز کی عادت ہے وہ اندازہ وہ اپنے امام کی عادت کو سمجھتا ہے۔ پھر جب ظاہر ہے جب سب رکوع میں ہوں گے، یہ کھڑا ہوا ہے، اس نے اللہ اکبر کہا، تو اب جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اس کو سامنے دیکھنا ہے، تو امام پہ اس کی نظر بھی پڑے گی۔ اب یہ جو ہی رکوع میں جائے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام صاحب ابھی اٹھ چکے ہیں یا نہیں اٹھ چکے۔ صحیح، بہرحال مشکل امر ہے، مگر یہ کہ پریکٹس میں رہے گا تو۔ جو جماعت کے پابند ہوتے ہیں، جنہیں امام کی حرکات، سکنات، ساری چیزیں جب امام کی علم میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے رکعت کا تحفظ، رکعت کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں نے زمین لیا ہے تو اس کو بیچنے کا نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں ہے، اور اگر حج کے لیے میں تو سعودی میں ہوں، اگر بیوی کو بلانا چاہوں تو آ سکتی یا نہیں آ سکتی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ محمد شاہد بات کر رہا ہوں کراچی کرنگی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کتا جو ہے ہم پھیپڑے کا اتارتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا گوشت کا اتارنا چاہیے؟ اگلی کال۔ محمد منور قاری والا سے عرض کر رہا ہوں، عقیقے کے لیے 2 بکرے لیے تھے اور وہ ہو گئے، یعنی کہ عقیقے کے دوران وہ بیمار ہو گئے، ان کا عقیقہ ہم نے کر دیا، ذبح کر دیے، اس میں یہ ہے کہ وہ عقیقہ ہو گیا یا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔
صاحب ہمارے کالر تھے، انہوں نے زمین لی تو کیا اس زمین پر زکوٰۃ ہوگی؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ خود عرب شریف میں ہیں، اپنی زوجہ کو بلوانا چاہتے ہیں، شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ ان کی زوجہ شاید اکیلا سفر کریں گے، اکیلی. جی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ پہلا جو انہوں نے سوال کیا اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں لی، صرف زمین لیے. جی جی. تو پراپرٹی جو بھی ہے جب آپ نے خریدی ہے بطور انویسٹ، جب آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے، بیچنے کے ارادے سے آپ نے خریدی ہے، جب تک آپ کا بیچنے کا ارادہ اس میں باقی ہے تب تک آپ سال بہ سال اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں لی تو انہوں نے اپنی رہائش کے لیے لی ہوگی یا کسی دیگر کام کے لیے لی ہوگی، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو ان کا دوسرا سوال ہے حج کے لیے جانا، تو حج کے لیے عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ یہ وہاں پہ موجود ہیں مگر جو ممانعت ہے وہ سفر کی ممانعت ہے. صحیح. کہ 3 دن سے زیادہ کی راہ عورت اکیلے نہیں جا سکتی، تو یہ اکیلے سفر کرے گی تو یہ گناہ گار ہوگی. صحیح. اور اس پر اس صورت میں جانا بھی لازم نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس حج کی رقم موجود ہو، صحیح ہے. یہ صاحب نصاب ہو، حج کر بھی سکتی ہو، اس کے باوجود جب محرم موجود نہیں ہے تو اس کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہے. صدقہ جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، گوشت کا بھی کیا جاتا ہے، پھیپڑا دیکھتے ہیں ہم، جو قصاب کی دکانیں ہوتی ہیں، لوگ چیلوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، لٹا رہے ہوتے ہیں، تو اب صدقہ کس چیز کا کریں؟ پھیپڑے کا کریں، گوشت کا کریں؟ کیا اول تو یہ ہے کہ چیلوں کو، کووں کو ڈالنے سے تو منع کیا گیا ہے، صحیح. ان کو نہ ڈالا جائے. باقی اب صدقہ کرنا ہے تو صدقہ جب بھی کیا جائے تو اچھی چیز صدقہ کی جائے. صحیح. کالی مرغی، کالا بکرا. جی، اچھی چیز صدقہ کرنی چاہیے. اب ایک طرف آپ گوشت دیکھ لیں اور دوسری طرف جو ہے وہ پھیپڑا دیکھ لیں. اب جانوروں کو ڈالتے ہیں تو وہ ایک الگ صورت ہے، صحیح. مگر یہ کہ جب کسی انسان کو آپ نے دینا ہے تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ صدقے کے طور پہ دیں. بہرحال صدقہ دیں گے تو اس کی ادائیگی تو ہو جائے گی، نفلی صدقہ ہوگا، مگر اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. صحیح. کہ جب بھی آپ صدقہ کریں تو جو آپ خود استعمال کرتے ہیں، جس چیز کو خود آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس کو کھانا آپ اچھا سمجھتے ہیں، وہی دوسرے کو بھی صدقہ دیں. ٹھیک. غریب کا دل خوش ہوگا، ظاہر ہے وہ اب پھیپڑا اس کو لے جا کے دے دیں گے کہ یہ صدقہ ہے، تم پکا کے کھا لو، تو وہ اگرچہ وہ پکا کے کھا لے گا، جو بھی اس کی صورتحال ہوگی، مگر یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی بات آئے گی. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے. ابھی دوران جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ چیل کووں کو ہم نہیں ڈال سکتے، تو اس حوالے سے مزید اگر وضاحت ہو جائے. اس کے لیے علماء نے منع فرمایا کہ چیل، کوے وغیرہ جو ہیں یہ فاسق جانور ہیں، ان کو نہ ڈالا جائے. صحیح. جیسے لوگ چھتوں پہ ڈال دیتے ہیں، بعضوں کا ضائع بھی ہوتا ہے، ان کو نہ ڈالا جائے. جب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کھا سکتا ہے، غریب مستحق مسلمان بھی موجود ہے، تو اس مسلمان کو دی جائے. صحیح. اچھا، یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین جو چیل کووں کو ڈالتے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اولاً تو شرعی مسئلہ میں پتہ چل گیا ہے کہ ان کو نہیں ڈالنا چاہیے، کسی غریب مسکین کو دیں تاکہ اس کا پیٹ بھرے، تو آپ کا جو صدقہ ہے وہ صحیح طرح ادا بھی ہو جائے، آپ کو ثواب بھی ملے. دوسرا یہ کہ بیچ روڈ پر، بیچ چوراہے پر، دکانوں کے رش پر لوگ جو ہے نا اس طرح لٹانا شروع کر دیتے ہیں. اب چیل جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک خطرناک جانور ہے، وہ بھی پہنچا سکتا ہے. اتنی اسپیڈ سے وہ آتی ہے، بعض اوقات سروں سے ٹکرا جاتی ہے، بعض مطلب عجیب و غریب مطلب صورت حال ہوتی ہے، اور اس سے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اپنا تو ہم صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے وہ ہمارا جو صدقہ ہم اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی کے اوپر بلا نہ بن جائے. جس انداز میں لوگ رش کے اندر اس طرح بوٹیاں لٹا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی فعل ہمارے کسی مسلمان بھائی کو نقصان کا سبب نہ بنے. انشاءاللہ اگر یہ احتیاط کریں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اچھا، مچھلیوں کو اگر ڈالیں سمندر میں، مچھلیوں کو جو ڈالتے ہیں، آٹا بھی ڈالتے ہیں، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. ضائع ہونے کا یہ خطرہ ہے. ظاہر ہے جب آپ آٹا جا کے سمندر میں ڈال دیں گے، سمندر میں بندہ ڈالا جائے تو وہ گم ہو جاتا ہے، تو آٹا ڈالیں گے تو گھل جائے گا، وہ گولی بناتے ہیں اس کی، وہ کیا مطلب وہ مچھلیوں تک پہنچے گا نہیں، وہ ضائع ہی ہو جائے گا. ٹھیک. ایک کالر تھے ہمارے، انہوں نے 2 بکرے لیے تھے عقیقے کے لیے، اور وہ جب لیے تو وہ صحیح ہوں گے، درمیان میں وہ بیمار ہو گئے، البتہ انہوں نے کر دیا، کاٹ دیے، تو عقیقہ ہو جائے گا ان کا؟ دیکھیں، یہ بات یاد رہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے. اب بیمار ہونا جانور کا کئی طرح ہوتا ہے. اب وہ بیمار ہوا مگر چلتا پھرتا ہے، کھا پی رہا ہے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بیمار ہو گیا ہے. صحیح ہے. انہوں نے ذبح کر دیا تو عقیقہ ہو جائے گا. مگر اگر وہ ایسا بیمار ہو گیا، ایسا لاغر ہو گیا کہ اب وہ چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، تو اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. صحیح. یعنی قربانی کی شرائط اس میں ضروری جانور کے لیے جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، عمر کے اعتبار سے بھی. صحیح. اور دیگر جو عیوب وغیرہ ہیں وہ بھی نہ ہوں جب ہی عقیقہ ہوگا، ورنہ عقیقہ نہیں ہوگا.
اچھا، ہم گفتگو کر رہے تھے ابتدا کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے اولاً تو ہم نے اس پر کلام کر لیا کہ رکوع کو ہمیں کس طرح پانا ہے. اب رکوع میں چلے گئے، رکوع ہمیں مل گیا، تسبیحات ہم نے ابھی شروع بھی نہیں کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا، اب کیا کریں؟ تسبیحات 3 پڑھیں. تسبیحات امام کی جو ابتدا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے جو چیز مقتدی کے لیے سنت ہے، اب مقتدی کی وہ چیز رہ گئی، جیسے تسبیحات کی بات ہے کہ تسبیحات مقتدی پڑھے گا تو اس کے لیے سنت ہے. تو اب اگرچہ اس نے ایک تسبیح پڑھی ہے، ایک تسبیح کی مقدار تو ٹھہرنا ضروری ہے، ویسے ہی واجب ہے ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا، اگرچہ اس نے تسبیح نہ پڑھی ہو، ایک تسبیح پڑھ لی ہو. مثال کے طور پہ اس نے ایک تسبیح پڑھ لی، اس کا واجب ادا ہو گیا، یا ایک تسبیح کی مقدار یہ ٹھہر گیا، اس کا واجب ادا ہو گیا. اب امام اٹھا ہے تو اس کو حکم ہے کہ یہ بھی اٹھ جائے. ٹھیک، یعنی اس سے اندازہ لگا لیں مدنی چینل کے ناظرین کے علم دین کس قدر ضروری ہے، اس کی اہمیت. اچھا، یہ جو تقسیم ہے سنت اور واجبات کی، جیسے تسبیحات رکوع اور سجود کی سنت ہے، تشہد کا پڑھنا واجب ہے. اب یہ پتہ ہوگا تو ہم مطلب اس کو عمل کر پائیں گے نا کہ کہاں مجھے یہ چھوڑنا ہے، کہاں مجھے پڑھنا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا. تو جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیں گے اتحیات آپ، تو اب نماز کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم نے یہ کام کر لیا ہوگا. تو لہذا اس سے اندازہ لگا لیں ہماری اس سلسلے کی اہمیت کا بھی، کہ امت کی خیرخواہی کی نیت سے یہ سلسلہ رکھا گیا اور کتنے اہم مدنی پھول ہمیں اس کے اندر مل رہے ہیں. آئیے ہم مزید آپ کی کورس کو شامل کرتے ہیں. میرا نام جاور رحمان ہے، میں سدھی سے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل شکرانہ کے پڑھتا ہوں، سوائے 2 نماز کے، فجر کے اور عصر کے. اور مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ یہ 2 رکعت نفل شکرانہ یہ صحیح ہے پڑھنا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، شعیب ناظم عباس. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حقیقہ ہم جو کریں اس کی جو کھال ہے اس کے پیسے ہم کسی یتیم یا مسکین کو دے سکتے، یا ہم اس کی کھال کو یہ کسی مدارس میں دے دیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. دارالعلوم سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے سلسلے میں فرمایا کہ مقتدی جو ہے وہ نماز شروع کرتے وقت سامنے کی طرف دیکھے گا، جس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ امام رکوع سے اٹھے یا نہیں اٹھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی ابتدا کے وقت جب تکبیر تحریمہ کہی جائے تو سامنے کی طرف دیکھنا ہے یا سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی استعمال ہے. انشاءاللہ زبردست عرض کرتے ہیں. ماشاءاللہ ضیاء الرحمان بھائی ہمارے سبی سے تھے اور بہت اچھا ان کا یہ فعل ہے. فجر اور عصر کے علاوہ یہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھتے ہیں. سمجھدار بھی ہیں کہ فجر کے یہ بعد اتنا علم ہے ان کو کہ کب پڑھنا. جی فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے نعمتیں زیادہ بڑھتی رہیں گی، ثواب ملے گا انشاءاللہ. ثواب بھی ملے گا ٹھیک. انشاءاللہ. تو ضیاء الرحمان بھائی بہت پیارا فعل ہے آپ کا، آپ اسے جاری رکھیں. عقیقہ کی کھال جو ہے عقیقے کے جانور کی، مدرسے میں دیں، یتیم کو دیں، مسکین کو دیں، اس کھال کا مصرف کیا ہے؟ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں. صحیح. شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر ہم اس کے پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس نیت سے اس کو فروخت کر دیں کہ وہ کسی کو دیں گے، وہ کہاں بیچارہ بیچتا پھرے گا. اگر یہ اس کو بیچ سکتے ہیں تو بیچیں، بیچ کے جو ہے وہ رقم اس کو دے دیں. شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہی نماز کے اندر دیکھنے والا مسئلہ، مطلب کتنی توجہ سے ناظرین ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہاتھوں ہاتھ کال آ گئی. یعنی اب یہاں ہم ان کو یہ بتا دیں کہ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، نماز کو شروع کرنے کی حالت میں نگاہوں کا کیا سلسلہ ہے؟ نگاہوں کا اصل میں وہ ان کو شاید تھوڑی سی غلط فہمی بھی رہی شاید، ہاں، کہ شاید سجدے کی جگہ پہ دیکھنے کے حوالے سے. وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھنے کے حوالے سے اس صورت میں ہے کہ جب ہم ابتدا جب کریں گے نماز کی، جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو ہم سیدھا قبلہ کی طرف ہماری نگاہ ہوگی ہماری، اس وقت قبلہ کی طرف نگاہ ہوگی. ہاں جب ہم نے نماز شروع کر دی ہے تو اب ہماری نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہوگی. مزید اگر آگے رکوع سجدے کی جگہ پر ہوگی. جب ہم رکوع میں ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ ہمارے پاؤں پہ ہوگی. جب ہم سجدے میں ہیں تو سجدے کی جگہ پر جب بھی ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. جب ہم تشہد میں بیٹھے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ ہماری دامن میں ہوگی، گود میں ہوگی. صحیح. تو نماز میں نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا اسلام، ہماری جو شریعت ہے وہ ہماری نگاہوں کے حوالے سے کتنی مطلب یہ احتیاط فرماتی ہے
کہ نماز کے اندر نگاہوں کا بھی پورا ایک بیان کیا گیا کہ قیام میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں کہاں ہونی چاہیے، سجود میں، اسی طرح قعدے کے اندر نیت کہاں ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں علماء کہ اس سے نماز کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ بھی ملتا ہے. یعنی جب آپ کی نگاہ توجہ میں ہوگی اور آپ اپنے اچھے انداز میں نماز کو لے کر چل رہے ہوں گے تو توجہ نماز پر رہے گی. ورنہ اگر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اب جیسے اس وقت ہمارا سلسلہ ہے، اب اس سلسلے کے اندر ہی اگر ہم آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں تو ظاہر سلسلے پہ ہماری توجہ نہیں ہوگی. اسی طرح جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر سلسلہ دیکھنے کے دوران کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں اس پر صحیح توجہ نہیں ہوگی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاں کا نہ نہ کا ہاں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے توجہ کے لیے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہماری شریعت نے نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے اس کا بھی بیان کر دیا ہے. تو لہذا جب ہم نماز کو شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ جس وقت ادا کریں گے تو اس وقت نگاہ ہماری قبلے کی طرف ہوگی، اور جب نماز شروع ہو جائے گی قیام کی حالت میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوگی جہاں ہم سجدہ کریں گے. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ تشہد التحیات ابھی پڑھ رہے ہیں، باقی ہے، اور ظاہر ہر ایک کی اپنی اسپیڈ ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے پڑھنے کی. کوئی بہت سلو پڑھتا ہے، کوئی بڑی اسپیڈ میں پڑھ لیتا ہے، اور امام کی جو عادت ہوتی ہے وہ ان کی اپنی ظاہر عادت ہوتی ہے. ابھی باقی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، اب کیا کریں؟ تو یہ تشہد تو کمپلیٹ کرے گا کیونکہ اس کے لیے یہ واجب ہے. صحیح، تشہد کمپلیٹ کرے گا. ہاں اگر یہ درود پاک پڑھ رہا تھا یا دعا پڑھ رہا تھا تو ایسی صورت میں اب امام نے سلام پھیر دیا تو یہ بھی ساتھ ہی سلام پھیر دے، کیونکہ تشہد واجب ہے. صحیح، اس کو پڑھنا ضروری ہے. اچھا، یہ جیسے تشہد کے بارے میں بتایا، اسی طرح دعائے قنوت ہے، جیسے رمضان کے اندر تراویح میں ہم پڑھتے ہیں، امام رکوع میں چلا گیا، اب اس کو بھی پورا پڑھیں گے. دیکھیے دعائے قنوت جو عمومی طور پر ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت، یہ یاد رہے کہ اس مقام پر جو بھی دعائے مأثورہ پڑھی جائے گی، یعنی تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد امام ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے، پھر یہاں پہ دعا پڑھی جاتی ہے. یہاں پر جو بھی دعائے مأثورہ پڑھی جائے گی اس کو دعائے قنوت کہا جائے گا. اب اس کا واجب چند الفاظ سے بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی کسی نے اللہم اغفر لی کہہ دیا تو اس کا واجب ادا ہو گیا. اسی طرح دعائے قنوت ہے، اس کے چند الفاظ یہ بھی اس نے پڑھے تھے، چند الفاظ پڑھے تھے کہ امام رکوع میں چلا گیا تو اس کی دعائے قنوت یعنی جو اس کا واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پوری پڑھوں گا تو واجب ادا ہوگا تو ایسا نہیں ہے. اس نے چند حروف یہ بھی پڑھے تھے، چند الفاظ اس نے بھی پڑھے تھے، امام رکوع میں چلا گیا تو اس کا واجب پورا ہو گیا. جب واجب کمپلیٹ ہو گیا تو اس پہ لازم ہے کہ یہ رکوع میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ امام صاحب نے قعدہ کرنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے یا کوئی بھی ایسی صورت بن گئی تو اب مقتدی کیا کرے؟ وہ بھی کھڑا ہو جائے، امام کے پیچھے بھی چلتا رہے، یا کوئی؟ ویسے جو ہمارے ہاں عمومی طور پر رائج ہے وہ تو خیر یہی ہے کہ امام نے قعدہ کیا چوتھی رکعت کا یعنی دوسرا قعدہ، اب امام بھول کر کھڑا ہو گیا تو مقتدی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہاں پر طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ مقتدی اس کا انتظار کرے. صحیح. اگر تو یعنی مقتدی بیٹھے رہیں مقتدی بیٹھے رہیں اس کا انتظار کریں. اگر تو 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے وہ لوٹ آئے تو مقتدی اس کے ساتھ ہی نماز کو کمپلیٹ کریں. ظاہر ہے پھر وہ سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا. اور اگر وہ 5ویں کا سجدہ کر لے تو مقتدیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ مقتدی سلام پھیر دیں، ان کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. یعنی کتنا پیارا ہی ہمیں مسئلہ سیکھنے کو ملا کہ امام اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب مقتدی کھڑے نہ ہو بلکہ وہ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب وہ سجدہ کرنے لگیں. اگر امام سجدے میں چلا جاتا ہے تو مقتدی کی نماز سلام پھیر یعنی امام مقتدی سلام پھیر کے اپنی نماز سے باہر آ جائیں. تو یہ ہے علم دین، یہ ہے علم کی باتیں. ہمیں ان باتوں کا علم ہوگا تو اپنی عبادت کی ہم حفاظت کر سکیں گے. اچھا حضور، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ظاہر دور بڑا نازک ہے اور علم دین کی کمی کے حوالے سے بھی مسائل ہیں. اب اقتدا مقتدی امام کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی آگے چلے تو رکوع پہلے کر لے، سجدہ پہلے کر لے، امام صاحب ضعیف ہیں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے. ایسا کرے گا تو اس کے لیے حرام ہے اور اس کے لیے حدیث مبارکہ میں وعید بھی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام، کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار،
کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ شخص جو امام نماز پڑھا رہا ہے اور یہ نماز سے آگے نکل رہا ہے، امام سے آگے نکل رہا ہے، فرمایا وہ ڈرتا کیوں نہیں ہے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں تبدیل نہ فرما دے۔ تو اتنی سخت وعید، یعنی جان بوجھ کر جو شخص ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ یہ رکوع میں چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا، پہلے چلا گیا، اب اس پہ لازم ہے کہ یہ واپس لوٹ آئے۔ ٹھیک، یہ واجب ہے اس پر کہ فوراً یہ واپس پلٹ آئے صحیح، اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو مدنی چل کے ناظرین، امام کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اور جس کو اپنا امام بنایا اس کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے، اس سے اگر آپ آگے چلیں گے تو پھر امام بنانے کا مقصد کیا تھا؟ فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے رکوع، سجود، دیگر جو بھی نماز کے ارکان ہیں اس کے اندر ہمیں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام سے آگے نہیں چلنا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب صفیں بناتے ہیں، جیسے جمعہ ہے یا عیدین کی نمازیں ہیں، اب اگر کسی نے امام کے آگے ہی صف بنا لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ مقتدی نہیں کہلائے گا۔ اچھا، مقتدی نہیں کہلائے گا، پیچھے ہونا ضروری ہے، صحیح، امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ امام سے آگے کھڑا ہو جائے گا تو پھر وہ امام سے آگے ہو جائے گا تو یہی امام ہو جائے گا، تو اس طرح سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرائط میں سے ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہی بالکل ہوگا۔ پیچھے ہو۔ جی، اچھا، عیدین کی نمازیں ہیں تو عیدین کی نمازیں عموماً عید گاہوں میں ہوتی ہیں، روٹوں پر ہوتی ہیں۔ اب روٹوں پر ظاہر بورڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوسٹر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نگاہیں تو ظاہر ہماری کنٹرول میں ہے ہی نہیں، نماز کا دیکھیے اثر اس میں تو جیسے جو نماز کے متعلق بتایا، نماز میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کے متعلق، اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے جو آپ نے خشوع خضوع کے متعلق بتایا ہے کہ جب ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے تو نگاہ کی حفاظت کریں گے تو خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو یہ گمان کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، اور اگر تم یہ گمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا گمان تو کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے نماز ادا کی جائے گی، یعنی جس کی نماز ادا کر رہے ہیں ہم یہ گمان کریں گے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو نماز میں خشوع خضوع باقی رہے گا۔ چلے اگر ہم اتنا گمان نہیں کر سکتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے، تو کم از کم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم اتنا تو یہ کرے کہ یہ خیال رکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر احتیاط کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے عیدین کی نمازیں تو روٹوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بڑے بڑے جو بنا کے لگائے گئے ہیں، جانور، اس میں زیبرا اور ہاتھی، اس طرح کے جانور ہیں۔ اب امام اگر ان کے آگے کھڑا ہے، ان کے یعنی یہ امام کے آگے ہیں، اس طرح کی عیدگاہ ہے، پورا جانور کھڑا ہے یا پوری تصویر ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اچھا، یعنی سامنے اگر جاندار کی تصویر موجود ہے اور وہ مکمل تصویر ہے، سامنے موجود ہے، مکمل تصویر ہے اور تعظیم کے ساتھ سامنے موجود ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یعنی گری پڑی ہے یا وہ تصویر پوری نہیں ہے، کم ہے، تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی ہے، تو یہ صورت الگ ہے۔ اگر مکمل تصویر ہے، امام کے سامنے ہے، بالکل مکمل تصویر ہے، تعظیم کے ساتھ سامنے موجود ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اچھا، اگر اس کا چہرہ چھپا دیا جائے تو؟ چہرہ چھپا دیا جائے تو پھر وہ تصویر ہی نہیں رہے گی۔ حدیث چینل کے ناظرین، مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ جن عیدگاہوں کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ فطر کے بستے لگاتے ہیں، اسٹال لگاتے ہیں، تو وہاں پر اطراف میں اس طرح کی کیفیت تھی، تو ماحول کی برکت سے ہم نے جو انتظامیہ یہ اہتمام کرتی تھی عید کی نماز کا، تو ان کو عرض کیا تھا کہ ان جانوروں کے چہرے آپ چھپا دیں۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ماحول کی برکت ہے، ورنہ اگر شاید ہم لوگ نہیں کہتے تو جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اب عید کی نماز جس کا اہتمام اتنے اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ لوگ روڈ پر نماز پڑھ لیں، میدان میں نماز پڑھ لیں، اور اطراف کا جو ماحول ہے جس سے نماز مکروہ تحریمی ہو سکتی ہے، اگر اس پر توجہ ہی نہیں ہے، وہی شریعت کی بات آئے گی۔ شریعت کے احکام سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ میں آنا بڑا اچھا لگتا ہے بعض اوقات کہ میں مسجد کمیٹی میں ہوں، مسجد کی انتظامیہ میں ہوں، لیکن اس کے لیے بھی عالم ہونا، شریعت کے احکام سیکھنا کس قدر ضروری ہے، آپ اس کا ان مسائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر قاعدے میں تشہد پڑھنے سے پہلے اگر بندہ بسم اللہ پڑھ دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اگلی کال۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہوں یا وہ صرف ماں باپ ہی کر سکتے ہیں؟
اور عقیقے کے لیے جانور کیسا ہو، اس کے لیے کوئی اگر شرائط ہو تو تفصیل سے بتا دیں پلیز۔ یہ تو بہت زبردست خیر خواہی ہوگی اگر آپ اپنی زوجہ کا عقیقہ کر لیں گے۔ خیر یہ تو سوال جواب مفتی صاحب سے لیں گے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ چھپکلی یا گرگٹ کو مارنے سے نیکی ملتی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ اکرم عرض کر رہا ہوں سردار آباد سے، یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک رکعت گزرنے کے بعد ہم جماعت کے ساتھ شامل ہوں اور آخری اتحیات امام صاحب کے ساتھ ہم پوری پڑھیں گے یا آدھی پڑھیں؟ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگر قعدے میں اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو کوئی سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا؟ جی بالکل سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا قعدے میں، یعنی تشہد کی ابتدا سے پہلے، تشہد پڑھنے سے پہلے اگر وجہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ پڑھی ہے، یہ قرات کا مقام نہیں ہے۔ صحیح، جہاں پہ قرات کا مقام نہیں ہے نماز میں کسی بھی جگہ پر قیام کے علاوہ اگر آپ قرات کریں گے تو آپ پہ سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اگر ہم جماعت میں ہیں، جماعت اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو دو صورتیں ہیں۔ صحیح ہے، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ جماعت کے اندر جو سجدہ صاحب کا وجوب ہے، اگر تو غلطی سے کسی نے ایسا کیا تو امام کے پیچھے غلطی سے اگر کوئی واجب چھوٹے گا تو مقتدی کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر اس طرح کی کوئی مخالفت کرے گا تو پھر اس کو اپنی نماز الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر بھولے سے ہم سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو امام کی برکت سے سجدہ صاحب ہم پر لازم نہیں ہوگا۔ اپنی زوجہ کا عقیقہ کر سکتے؟ دیکھیں اصل میں جو عقیقے کا جو حقیقی مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو آفات و بلیات سے بچانے کے لیے اس کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ عقیقہ ایک طرح کا صدقہ ہے، تو بچے کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی جو بچوں کی امی ہیں ان کو بھی ضرورت ہے ظاہر ہے، تو یہ عقیقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی یہ ان کی طرف سے صدقہ ہی ہوگا۔ اور جو ایک طریقہ کار ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تاکہ وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے، اسی وقت جو ہے وہ عقیقہ اصل میں مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ ہم نے جب عقیقے کا سلسلہ کیا تھا نا ابھی یہ سلسلہ منگل والے دن، تو اس میں بھی ایسی کالیں آئی تھیں کہ جیسے لوگ سالگرہ کرتے ہیں، بچے کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، لیکن عقیقہ نہیں کرتے، جو کہ مستحب ہے، سنت بھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا، تو ظاہر یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر اپنی زوجہ کا یہ کرتے ہیں، یہ خود اپنے اوپر بھی غور کر لیں کہ ان کا اپنا بھی عقیقہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ میں تو یہ بھی ان کو مشورہ دوں گا، تو یہ کہ کر سکتے ہیں اپنی بیوی کا اگر کرنا چاہیں۔ چھپکلی یا گرگٹ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کو مارنے میں ثواب؟ مارنے میں ثواب ہے، بالکل ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اس کو ماریں گے تو ثواب ملے گا۔ صحیح، ایک ضرب میں ماریں گے تو 100 نیکیاں ملیں گی، ضربیں جیسے جیسے زیادہ ہوتی جائیں گی نیکیاں ویسے ویسے کم ہوتی جائیں گی۔ صحیح، تو چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے میں ثواب ہے، اور کوشش کریں کہ ایک ہی ضرب میں آپ مار دیں، زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ یہ جو اکرم بھائی تھے ہمارے سردار آباد سے غالباً، اگر ایک رکعت ان کی نکل گئی اور اتحیات اب یہ یعنی انہوں نے شاید اپنے حساب سے تقسیم کی ہے نماز کی، اتحیات پوری پڑھیں گے آدھی پڑھیں؟ اصل میں ان کی مراد یہ ہوگی کہ تشہد پڑھی جاتی ہے عبدہ و رسولہ تک، پھر درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ شاید ان تینوں چیزوں کو شامل کر رہے ہوں گے کہ مجھے کہاں تک پڑھنا ہے، آدھا پڑھنا ہے، تشہد تک پڑھنا ہے، یا درود تک پڑھنا ہے، یا آگے میں دعا بھی پڑھوں گا۔ تو ظاہر ہے جب ان کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ صحیح۔ مدی چینل کے ناظرین، نماز پر ہمارے سلسلے کتنے ہو چکے ہیں آپ غور کریں، اور ابھی تک نماز ہی چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہے کہ یار اتنے سارے مسائل ہیں، کیسے سیکھیں، کیا کریں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوگا۔ ہمارا کام ہے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، تو یہ سلسلے بھی آپ معاون و مددگار ہیں، انہیں بھی دیکھتے رہیں۔ یہ جو کالرز ہمارے کال کرتے ہیں نا، سلسلہ دیکھنے کی برکت سے یہ بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، مختلف سوالات آتے ہیں، جیسے یہ بھی ایک نیا سوال تھا میرے اپنے لیے بھی کہ اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو اتحیات پوری پڑھیں گے یا آدھی پڑھیں گے، تو جواب بھی ہمیں اس کا مل گیا، تو یوں یہ بھی علم اضافے کا سبب بنتے۔ آئیے سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، آخر میں ایک دو کالیں ہم مزید شامل کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا فرض نماز، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ان پر، کیا انہیں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔
حضور یہ نماز کی حالت میں جو سجدے کی انگلیوں کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ اگر سجدے کی حالت میں امام کی انگلیاں سیدھی نہ ہوں تو مقتدیوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے انشاءاللہ۔ اِیصال ثواب فرائض کا بھی ہو سکتا ہے؟ بے شک فرائض کا بھی اِیصال ثواب ہو سکتا ہے۔ آپ نے حج کیا ہے، آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، دیگر جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، تمام کا اِیصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ فرائض پہ تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، فرائض میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب اس میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس نے اِیصال ثواب کر دیا تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں، اس کا ثواب بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ جتنوں کو یہ دے گا ان تک بھی اس کا اِیصال ثواب پہنچے گا، اور اِیصال ثواب جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ اِیصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، فرائض کا بھی کر سکتے ہیں، نوافل کا بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ مشورہ کیا دیں گے اگر روزانہ آدمی سونے سے پہلے دن بھر کی نیکیوں جو بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، وہ رات کو سونے سے پہلے اِیصال ثواب کرے، اپنے اساتذہ کو، اپنے مرشد کو، اپنے والدین کو، جو بھی ان کے بالخصوص خیر خواہ ہیں ان کو اِیصال ثواب کرے، اور تمام امت کے لیے بھی اِیصال ثواب کرے۔ اِیصال ثواب کے لیے کیا کوئی اہتمام کرنا پڑے گا یا ایسے بیٹھے بیٹھے بھی ہو جائے گا؟ ویسے تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اہتمام ہی کیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر اِیصال ثواب ہوگا نہیں۔ اہتمام کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہاں تک کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دن بھر کی جو بھی آپ کی نیکیاں ہیں، آپ سونے کے لیے بستر پر گئے، آپ دل ہی دل میں ارادہ کر دیں کہ آج کی میری جتنی بھی نیکیاں تھیں ان کا ثواب میں نے والد صاحب کو دیا، اپنے والدین کو دیا، مرشد کریم کو دیا ہے، جتنے بھی جن کو دینا چاہتا ہے حضور کی تمام امت کو پہنچائے، یہ کر سکتا ہے۔ اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے۔ وہ جیسے ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے، وہ تو موقع محل کے لحاظ سے ہوتا ہے، جائے نماز بچھائی جاتی ہے، اور جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جو میت کو پسند تھی وہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کی حاجت نہیں۔ صحیح، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع محل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مدی چل کے ناظرین، اب گھر کے اندر آپ کی 11ویں کی نیاز ہے، 12ویں کی نیاز ہے، چھٹی شریف کی نیاز ہے، وہ ایک الگ اہتمام ہے کہ ہم گھر میں کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، پڑوسیوں کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ اب اہتمام تو کر لیا، اب یہ مطلب اِیصال ثواب ہوگا کیسے؟ تو پھر وہ مؤذن صاحب کو پکڑ کے لاتے ہیں، یا کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ مل گئے تو ان کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ خیر ان کی نیت یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ نیک قدم گھر پہ آئیں گے، حسن ظن ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن بالفرض آپ کو کوئی بھی نہ ملے تو آپ خود ہی گھر میں بیٹھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر یہ اِیصال ثواب کر لیں کہ بھئی اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، تو جیسا موقع ہو اس حساب سے ہم اِیصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا، رات سونے سے پہلے دل میں بھی اگر آپ یہ نیت کر لیں گے کہ جو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، دیگر ساری امت کو، اولیاء کرام کو، تو اس سے بھی آپ کا یہ نیکیوں کا اِیصال ثواب ہو جائے گا۔ تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے کہ اِیصال ثواب کس طرح ہوگا۔ نماز کی حالت میں جو سجدہ ہے اس میں انگلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ انگلیوں کی کیفیت جب نماز کی حالت میں جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدے کے اندر جو فرض ہے انگلی کا لگنا، دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ اب چاہے وہ کسی انگلی کا پیٹ لگا ہوا ہو یا انگوٹھے کا پیٹ لگا ہوا ہو، ایک کا لگنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ ایسا نہ ہوا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور دونوں پاؤں میں سے 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو واجب چھوٹے گا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا مڑ کے قبلہ رو ہو جانا، پیٹ زمین پر لگنا، یہ سنت ہے۔ صحیح۔ تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے، معمولی سی کوشش کریں گے تو 10 انگلیاں ہم موڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ جب 10 انگلیاں مڑ جائیں گی ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر امام صاحب سے غلطی ہوئی اس طرح کی تو ظاہر ہے امام صاحب سے اگر واجب چھوٹے گا، اگر امام صاحب سے فرض چھوٹے گا تو کسی کی نماز، امام صاحب کی نماز نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر واجب چھوٹ جائے گا تو نماز امام صاحب کی بھی مکروہ تحریمی ہوگی، بقیہ جو مقتدی ہیں ان کی بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ بہت نازک مسئلہ ہے، امام ضامن ہے ان کی نماز کا، امام کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر امام تو وہی بنے گا جس کے اندر امام بننے کی شرائط پائی جائیں گی۔ ہر ایک تو امام بن ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات توجہ، کیونکہ نماز روزانہ 5 وقت کی پڑھنی ہے اور پھر اس کی جو رکعت ہیں 12، 17، 7، تو بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی پیروں کی انگلیوں پر، اور آدمی جو ہے نا وہ ایک مطلب ہلکے انداز میں وہ سجدہ کر لیتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی انگلیاں مخالف ہوتی ہیں، یوں قبلے کی طرف یوں ہونی چاہیے لیکن یوں ہوتی ہیں، بعض اوقات پیر یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے نماز کا پورا پریکٹیکل یہاں دکھایا تھا کہ انگلیوں کی کیفیت کیا ہو، اور امیر علیہ سنت نے تو ہمیں یہ بڑا پیارا مدنی پھول دیا
کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے سب سے، یہ جو ہوتی ہے جس کو ہم چنگلی بھی کہتے ہیں، اس پہ زور دیں کہ یہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور انڈر اسٹوڈ ہے جب یہ قبلے کی طرف ہوگی تو دیگر 4 بھی آپ کی ہو جائیں گی. ہم زور دیتے ہیں انگوٹھے پر، تو انگوٹھا تو ہو جاتا ہے لیکن چھوٹی والی رہ جاتی ہے. تو سنت کی برکت سے واجب بھی ادا ہوتا ہے اور فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. آج کے سلسلے میں ہم نے کوشش کی تھی ابتدا کے حوالے سے کچھ ایسے مشہور جو مسائل ہیں ان کو ہم سامنے لائیں. رکوع میں جانے کے حوالے سے، اتحیات پڑھنے کے حوالے سے اس پر ہمارا کلام بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی. جنہوں نے توجہ سے دیکھا ہوگا یقیناً ان کو کافی معلومات بھی حاصل ہوئی، اور آئندہ انشاءاللہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے جب وہ نماز میں داخل ہوں گے تو انہیں ایک قلبی راحت ہوگی کہ واقعی میں نے سلسلہ دیکھا اور یوں میری نماز کی جو ہے وہ اصلاح ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی مسائل جو بیان کیے گئے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.